जब से इंसान ने इस रुए ज़मीन पर कदम रखा है तब से औरत के साथ जुल्म का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है। पत्थर का ज़माना हो या आज का जदीद कंप्यूटराइज्ड दौर, हर ज़माने में औरत कमज़ोर होने की बिना पर जुल्म की चक्की में पिसती रही है। बाज़ इलाक़ों में तो इसको भेड़ बकरियों से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि शायद भेड़ बकरियों का फिर भी लिहाज कर लिया जाता है। लेकिन मर्द ने कभी अपनी अना की तस्कीन के लिए, कभी माली फ़ायदे के लिए और कभी इज़्ज़त और गैरत के नाम पर औरत को जुल्म की चक्की में पीसा है। हालांकि अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के मसावी हकूक़ दिए हैं, फ़र्क सिर्फ ज़िम्मेदारियों का है। हमारे मुस्लिम माशरे में भी औरतों के साथ भयानक सलूक रवा रखा जाता है। मैं अपने ख़ानदान का वाक़या आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जो तकरीबन 30 साल पुराना है, लेकिन मेरे जहन में आज भी ताज़ा है और मैं आज भी इसको याद करके दहल जाती हूँ। इस ज़माने में हमारे गांव में शादियाँ सिर्फ अदले बदले में ही की जाती थीं। अगर किसी को अपने बेटे के लिए रिश्ता दरकार हो तो उसको अपने घर की लड़की का रिश्ता बदले में देना होता था। मेरे मामू की शादी हुई तो बदले में खाला को उनके ससुराल में ब्याहा गया। रिश्तेदारी थी, मेरी नानी मोमानी की खाला थीं। मेरी अम्मी भी नाना के घर में ही रहती थीं, इसलिए मोमानी ब्याह कर आईं तो हमारे साथ ही रहती थीं। इनका नाम फौजिया था। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। मेरी उम्र इन दिनों 4 साल थी। मुझे मोमानी बहुत अच्छी लगती थीं। वो थी ही इतनी खूबसूरत, फरिश्ता सख्त, हंसमुख, हर किसी का दिल मोह लेने वाली शख्सियत की मालिक थीं। वो अपनों में शादी हुई थी, इसलिए इनके वालिदैन बेफिक्र और ख़ुद फौजिया मोमानी भी मुतमईन थीं। नानी इनका बहुत ख्याल रखती थीं। हमारे नाना गरीब थे, लेकिन इनकी मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। बहू भी अच्छे अखलाक की मिल गई। सूरत खुदा ने ऐसी दी कि महल्ले की औरतें इनको देखने आती थीं। लंबा कद, बड़ी बड़ी आँखें, जो देखता बस देखता रह जाता। इनके शौहर यानी मेरे मामू भी बहुत खूबसूरत और इंतहाई शरीफ इंसान थे। इनको बहुत चाहते थे। जब शादी हो रही थी, इस वक्त फौजिया मोमानी के वालिद के चचाजाद भाइयों ने बहुत मुखालफत की थी, लेकिन बाप ने किसी की एक न सुनी और बेटी को हमारे मामू के साथ ब्याह दिया। वक्त हंसी खुशी गुजरता रहा, यहाँ तक कि इनकी शादी को 10 साल बीत गए, मगर वो औलाद की खुशी से महरूम थीं। बहुत दुआ और दवा करवाई, बिलाखिर सब्र कर लिया। मामू ने दूसरी शादी का कभी भी ना सोचा कि इनको फौजिया जैसी शरीक हयात मिल भी नहीं सकती थी। वो भी हमसे बहुत प्यार करती थीं, हमको अपनी औलाद की तरह समझती थीं और हम भी इनको माँ की तरह चाहते थे। इनको भी बच्चों की कमी महसूस ना होने दी, लेकिन वक्त ने इनसे वफा ना की। जबकि अम्मी, नाना, नानी, मामू सभी फौजिया के गुण गाते थे। एक दफ़ा जब ईद करीब थी, फौजिया मोमानी का भाई इनको लेने आया। वो जाने लगीं तो हमसे खूब मोहब्बत से गले मिली। जाते हुए हमारे लिए उदास थीं और हम भी इनके लिए उदास थे। अगर पता होता कि हम पर ऐसा वक्त आएगा कि हमारी मोमानी रूठ कर चली जाएंगी तो कभी जाने ना देते। ईद का दूसरा दिन था। वो मैके में अपने माँ बाप के घर थीं कि इनके चचाजाद भाइयों का चश्मे पर किसी से झगड़ा हो गया। वो महज चश्मे से पानी पी रहा था। इस आदमी से इन लोगों की शायद दुश्मनी थी। झगड़े के दौरान मोमानी के चचाजाद भाइयों से गोली चल गई और वो मौके पर मर गया। मोमानी के चचाजाद भाई बहुत परेशान हो गए कि अब क्या होगा। आपस में सुलह मशवरा करने लगे कि अब तो हमको कोई हल निकालना होगा, वरना फांसी चढ़ जाएंगे। सिर्फ गैरत के नाम पर कत्ल से ही फांसी से बचाव हो सकता है। इनमें एक शैतानी दिमाग का आदमी था। इसने मशवरा दिया कि क्यों ना हम फौजिया को इस मकतूल के साथ बदनाम कर दें
کہ اس کے ساتھ برے کرتوتوں میں دیکھا اس لیے مار دیا۔ ویسے بھی تایا سے پرانا حساب چکانا ہے، انہوں نے ہمارے رشتے کو ٹھکرا کر دوسری جگہ اس کی شادی کر دی تھی۔ اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے۔ ہم لوگ چل کر فوزیہ کو بھی مار دیتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ گواہ بن جائیں گے کہ ہم نے ان دونوں کو چشمے پر قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا تھا، اس لیے لڑکے کو وہیں مار دیا، جبکہ فوزیہ بھاگ کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ یہ لوگ جلدی جلدی فوزیہ کے والد کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ منہ دھو رہی تھیں۔ اس کے فرشتوں کو بھی ان کے ارادے کی خبر نہیں تھی۔ جب اس نے ان لوگوں کو اتنے خطرناک تیور میں گھر کے اندر آتے دیکھا، پریشان ہو گئی۔ وہ اسی کی طرف بڑھ رہے تھے، تبھی کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیوں ایسے گھر میں گھس آئے ہو؟ آواز بھی نہیں لگائی۔ گھر کے اندر اس طرح آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ مومانی نلکے پر تھیں۔ جب یہ لوگ نامناسب طریقے سے آنگن میں آئے تو فوزیہ مومانی نے دوڑ کر اپنا دوپٹہ جو چارپائی پر رکھا تھا اٹھا لیا اور سر ڈھانپتے ہوئے بولیں، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ انہوں نے بفر کر کہا، ہم تم کو قتل کرنے آئے ہیں۔ یہ تم ہی تھی نا وہاں چشمے پر؟ کیا وہاں پانی کم تھا جو یہاں آ کر منہ دھو رہی ہو؟ میں منہ نہیں دھو رہی بلکہ نماز کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اور تم مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ گھر میں فوزیہ کے بوڑھے والدین تھے۔ آواز سن کر وہ حجرے سے باہر آ گئے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھ کر دہل گئے۔ بھائیو، یہاں تمہارا کون سا دشمن چھپا ہے جس کے پیچھے تم لوگ ہتھیار لے کر آ گئے ہو؟ ہمارا نہیں، تمہارا دشمن، تمہاری عزت اور ہمارے قبیلے کی حرمت کا دشمن، اور وہ یہ ہے تمہاری بیٹی فوزیہ۔ ارے نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ فوزیہ کے باپ کی بزرگی نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ الٹا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان کی منت سماجت کی کہ میری بیٹی کا قصور تو بتاؤ۔ اس کی شادی تو میں نے 12 برس کی عمر میں کر دی تھی، تب سے اس نے میکے اور سسرال کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں دیکھا اور نہ ہی گھر سے اکیلے باہر قدم نکالا ہے۔ خدا سے ڈرو اور اس پر بہتان مت لگاؤ۔ مگر وہ پتھر دل کہنے لگا، ہم نے تمہاری بیٹی کے ساتھ فلاں آدمی کو پکڑا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بیچاری فوزیہ چکرا گئی، کہنے لگی، جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ فوزیہ کے والد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وحشی جان لینے پر اترے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی جوان بازو ان کو تھامنے والا بھی نہیں ہے۔ تبھی بوڑھا آدمی ناتوانی کے باوجود جرگے والوں کی طرف بھاگا۔ اس اثنا میں وہ ظالم کمرے کی طرف گئے جہاں مومانی نے خود کو بچانے کی خاطر پناہ لی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ یہ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے پہلے بندوقوں کے بٹ مار مار کر کھڑکی کو توڑا، پھر دروازے کے زنجیر پر فائر کیے اور پھر کمرے میں گھس گئے۔ مومانی دہائی دیتی رہ گئیں۔ انہوں نے رحم نہ کیا اور اندھا دھن فائرنگ کرنے لگے۔ وہ نازک سی ناتواں عورت سانس بھی نہ لے سکی اور دم توڑ دیا۔ جب فوزیہ کے والدین اور بہنیں کمرے میں اندر گئیں، وہ خون میں لت پت پڑی تھیں۔ ماں نے بیٹی کو خون میں ڈوبا پایا تو نیم پاگل ہو گئیں، اور باپ نے تو دل پکڑا اور فرش پر ایسے گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ اب بہنیں بیان کر رہی تھیں اور محلے کی عورتوں سے گھر بھر گیا تھا۔ جب ہم کو پتہ چلا کہ ہماری پیاری مومانی کا میکے میں یہ انجام ہوا ہے تو ہم لوگوں کو یقین نہ آیا۔ وہ تو پاکیزہ اور نیک اتوار تھیں، 5 وقت نماز پڑھتی تھیں، ہر وقت باوضو رہتی تھیں۔ جب ان کو مارا گیا اس وقت بھی نماز کے لیے وضو کر رہی تھیں کہ وہ ظالم بندوق تانے سر پر پہنچے تھے۔ ماموں پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ مرد ہو کر دھاڑیں مار کر رو رہے تھے۔ نانا اور نانی ایسے گر گئے جیسے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہو۔
اور ہم ان کی نند کے بچے یوں تڑپ رہے تھے جیسے کہ وہ ہماری سگی ماں تھیں۔ ایسا مثالی پیار اس عورت نے دیا تھا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ تاہم یہاں یہ پہلا واقعہ نہ تھا، ایسا تو ہمارے دیہاتوں میں ہوتا رہتا تھا۔ جب جاہل اور ظالم لوگ اپنے دشمن کو مار کر اپنی ہی کسی رشتہ دار عورت کو قتل کر کے اس کے پاس لے جا کر لاش کو پھینک دیتے تھے، کہتے تھے کہ ان دونوں کو ہم نے باہم ناجائز روابط رکھنے کے سبب غیرت میں مار دیا ہے۔ ان میں سے ہی کچھ لوگ عینی شاہد بن کر جھوٹی گواہی دے دیتے تھے۔ زیادہ تر مارنے والے قریبی رشتہ دار، مثلاً والد، بھائی، چچا، ماموں ہوتے تھے۔ یوں بے گناہ عورتوں کو مار ڈالتے اور خود پھانسی کی سزا سے بچ جاتے تھے۔ غیرت میں اشتعال سے قتل سرزد ہونے پر پھانسی کی سزا نہیں ہوا کرتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں۔ عورت پر آخر یہ ظلم کب تک؟ کچھ قانون بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترمیم چاہتے ہیں، اور اب ایسا کوئی بل پاس ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ غیرت کے نام قتل پر قاتل کو سزا ملے گی اور معافی نہیں ہوگی۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایسے اور بھی بہت واقعے دیہاتوں میں ہوتے رہے ہیں۔ عورت کا قصور ہو کہ نہ ہو، ان قاتلوں کو تو قانون کی آڑ میں جاں بخشی درکار ہو جاتی ہے۔ بہرحال کافی عرصے ہمارے ماموں سمیت سب گھر والے افسردہ رہے۔ بالآخر نانا جان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے دوبارہ ان کا گھر بسا دیں گے تاکہ افسردگی دل سے ہٹے اور نئی زندگی کی کوئی نوید ملے۔ میرے 2 ماموں تھے۔ بڑے ماموں کی شادی رشتہ داروں میں ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ ہنگو کے قریب ایک دوسری بستی میں قیام پذیر تھے۔ نانا نے بڑے ماموں کو بلوایا کہ تم ہی کوئی سبیل کرو اور نیاز محمد خان کی دوبارہ شادی کراؤ۔ اب بات وہیں آ گئی کہ رشتہ تو عدل بدلے میں ہوتا تھا اور چھوٹے ماموں کی عمر خاصی تھی اور بدلے کا رشتہ نانا کے گھر موجود نہ تھا۔ ان کی دونوں لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں۔ میں کم عمر تھی۔ مجھ سے بڑی بہن کا رشتہ بھی میرے بڑے بھائی کے بدلے میں طے ہو چکا تھا اور ماموں کے لیے لڑکی خرید کر لانے کی ان میں سکت نہ تھی۔ بڑے ماموں نے کافی سوچا اور آخر کار یہ حل نکالا کہ وہ اپنی 16 سال کی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں دے کر اس کے بدلے اپنے بھائی کا رشتہ لے لیں۔ میری یہ ماموزاد زرینہ بہت خوبصورت تھی۔ جو اسے دیکھتا رشتہ لینے کی آرزو کرتا۔ اس کے حسن کی وجہ سے کسی بہت اچھے اور خوشحال گھرانے میں رشتہ مل سکتا تھا، لیکن اب پھر ایک صنف نازک کی قربانی کی ضرورت پڑ گئی تھی تاکہ چھوٹے ماموں کا گھر آباد ہو سکے۔ جس روز زرینہ دلہن بنی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چاند سے مکھڑے پر زیور اس قدر سج رہا تھا جیسے کہ آسمان کی حور ہو، لیکن وہ خوش نہ تھی۔ چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں نیر بہا رہی تھیں۔ پہلے اس کی شادی میرے دوسرے نمبر کے بھائی سے کرنے کا خیال تھا، لیکن پھر چھوٹے ماموں کا گھر بسانے کی خاطر اماں اور بڑے ماموں کی آپس میں صلح ہو گئی۔ بڑے ماموں نے میرے والدہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی تیسری بیٹی، جو ابھی بہت چھوٹی صرف 6 سال کی تھی، میرے بھائی کو دے دیں گے تاکہ والدہ زرینہ کا رشتہ چھوڑ دیں۔ اپنے بھائی کے اجڑے گھر کو بسانے کی خاطر امی کیوں نہ مانتیں؟ چھوٹے ماموں سے تو بہت پیار تھا، پھر ان کی بیوی قتل ہو گئی تھی۔ وہ بہت دکھی بھی تھے، اسی لیے ہاں کر دی۔ یوں زرینہ کا رشتہ ایسے شخص کو دے دیا گیا جس نے اپنی پہلی بیوی کی بیٹی کا ہاتھ میرے چھوٹے ماموں کے ہاتھ میں دینا قبول کر لیا۔ جس شخص نے ماموں کو رشتہ دے کر خود ان کی بیٹی سے شادی کی، اس کا نام دلبر خان تھا۔ وہ بھیڑوں کا بڑا بیوپاری تھا، لیکن اس کی عمر 65 برس تھی۔ 2 بیویاں وفات پا چکی تھیں اور اب تیسری بیوی زرینہ بنی تھی۔ جب شادی کے بعد پہلی بار وہ بڑے ماموں کے گھر داماد بن کر آیا، زرینہ ساتھ تھی۔
لیکن خوشی کا شائبہ تک اس لڑکی کے چہرے پر نہ تھا۔ وہ بالکل بجھی بجھی لگ رہی تھی، جبکہ دلبر خان بہت خوش تھا، لیکن اس کی عمر اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ وہ میرے بڑے ماموں یعنی اپنے سسر سے بھی بڑا تھا۔ اسے زرینہ کے ساتھ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، اور میرا وہ بھائی جس کے ساتھ زرینہ کی شادی ہونی تھی، اس نے جب زرینہ کو دیکھا وہ تو اپنے کمرے میں جا کر خوب رویا تھا۔ ہم سب ہی بے بس تھے، کیونکہ خاندان کے کسی افسردہ مرد کو خوشیاں دینے کے لیے قربانی تو گھر کی عورت کو ہی دینی پڑتی ہے۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ اس وقت 2 عورتیں قربان کی گئیں۔ ایک کو کچھ لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے قربان کیا، دوسری کو ایک مرد کو خوشیاں دینے کے لیے قربان کیا گیا۔ اب دنیا میں کافی ترقی ہو گئی ہے، لیکن قربانی اب بھی عورتوں سے ہی مانگی جاتی ہے اور ان کو دینی پڑتی ہے۔